लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस लाइव स्ट्रीम लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप जानते हैं ये हमारी स्ट्रीम क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम होती है और इस हफ्ते की ये हमारी पहली स्ट्रीम है और इंशाअल्लाह बहुस्न खूबी 5 दिन हम आपके रूबरू होंगे। इंशाअल्लाह आपके सवालात लेंगे और शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह आप लोगों के सवालात के जवाबात देंगे। आज चूँकि हमने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह न्यू ईयर आने वाला है तो कुछ बातें इंशाअल्लाह शेख मोहतरम उस ताल्लुक से रहनुमाई के तौर पर मेरे और आपके सामने रखेंगे। तो मैं अभी सबसे पहले शेख को ऐड करूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह शेख का ओपनिंग कमेंट होगा और फिर आप लोगों के सवालात का सिलसिला शुरू होगा। तो आइए हम लोग शेख का इस्तकबाल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कैसे हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शेख इंशाल्लाह ओपनिंग कमेंट ले लीजिए, फिर इंशाल्लाह हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू करें। जी बिल्कुल बेहतर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम नाज़रीन, न्यू ईयर की आमद है और इस मुनासबत से ये बेहतर समझा गया कि इससे मुताल्लिक हमारी शरीयत का क्या मौक़िफ़ है, उस बारे में आपके सामने कुछ गुफ्तगू रखी जाए। ये जो नया साल है, ईसवी कैलेंडर का नया साल, इसको सेलिब्रेट करने की इब्तिदा नसरानियों ने किया। ये इसका ताल्लुक ईसा अलैहिस्सलाम और उनसे जुड़ी हुई जो तारीख है, ईसवी तारीख, उससे इसका ताल्लुक है। तो इब्तिदा में तो नए साल का सेलिब्रेशन सिर्फ नसरानियों के यहाँ होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज दूसरी कौमों ने भी एडॉप्ट किया और बाकायदा नसरानियों के साथ दूसरी कौमें भी नए साल को मनाने लगी। इस मुनासबत से लोग जश्न मनाते हैं, इस मुनासबत को सेलिब्रेट करते हैं, बाकायदा एक दूसरे को नए साल की मुबारकबादियां दी जाती हैं। और अफसोस की बात यह है कि दूसरी कौमों की तरह मुसलमानों ने भी नसरानियों का साथ देना शुरू कर दिया और बाकायदा नए साल के जश्न में मुसलमान भी शरीक होने लगे और हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। और नौबत यहां तक पहुंच गई है कि बहुत सारे दीन पसंद लोग, दीन पसंद तबका भी अब इसमें शिरकत करने लगा है और उसको अंदाजा भी नहीं है कि ये मसला कितना खतरनाक है। ये मसला कोई ऐसा सिर्फ दुनियावी मसला नहीं है जिसमें वो नसरानियों का साथ दे रहे हैं, बल्कि इसका ताल्लुक हमारे दीन और अकीदा और ईमान से भी है। आइए चंद बातें इस सिलसिले में हम जानते हैं जिससे कि हमारी शरीयत का मौक़िफ़ इस सिलसिले में हमारे सामने साफ तौर से आए। सबसे पहली बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है और इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दूसरी अक़वाम से किस तरह से मुमय्यज़ किया है कि आपके और दूसरे लोगों के दरमियान तमाम मुआमलात के अंदर फर्क होना चाहिए और ये फर्क बाकायदा दिखना चाहिए कि आप मुसलमान हैं, आप सिर्फ एक अल्लाह को मानने वाले हैं, आप मुवहिद हैं और ये फर्क आपके तमाम तसर्रुफात में दिखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में फरमाया कि मन तशब्बहा बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, कि मुसलमानों में से जो शख्स
کسی دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے. یعنی آپ میں اور دوسرے ادیان کے لوگوں میں فرق ہونا چاہیے، مشابہت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ مشابہت نہ تو عبادتوں کے اندر ہونی چاہیے اور نہ ہی یہ مشابہت دنیاوی معاملات میں اور عادات میں ہونی چاہیے. اگر یہ مشابہت عبادت کے اندر ہے، یعنی کوئی ایسی چیز جس کو عبادت کے طور پر غیر مسلم کرتے ہیں، ہمیں اسے کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور جن چیزوں کے میں تشبہ کا تعلق عبادت سے ہے، بعد میں آنے والے زمانوں میں وہ چیز کتنی بھی منتشر ہو جائے اور رائج ہو جائے لوگوں میں، مسلمان بھی اس کو اپنا لیں، تب بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پر مشابہت ختم ہو گئی ہے کیونکہ اب یہ چیز عام ہو چکی ہے. نہیں، جن چیزوں کا تعلق عبادت سے ہے، اگر اس میں غیر قوموں کی مشابہت ہے تو یہ مشابہت قیامت تک باقی رہے گی. اس چیز کا انتشار چاہے جتنا ہو جائے، چاہے جتنے لوگ اس کو اپنا لیں، یہ مشابہت ختم نہیں ہوگی. اور اگر مشابہت کا تعلق عادات سے ہے، یعنی دنیاوی معاملات میں مشابہت ہے، تو اس میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر وہ چیز بعد میں معروف ہو جائے لوگوں کے درمیان، سارے لوگ اس کو کرنے لگیں، تو وہاں پر مشابہت ختم ہو جاتی ہے. تو خلاصہ یہ کہ ہمارے دین نے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، ایک موحد کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ کے اندر غیر اقوام سے مشابہت نہیں پائی جانی چاہیے، اور باقاعدہ طور سے فرق جو ہے واضح ہونا چاہیے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صاحب حق ہے، یہ صاحب باطل ہے. معاملہ کلیئر ہونا چاہیے، کسی قسم کی کوئی مداہنت نہیں ہونی چاہیے. کئی سارے لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ بھائی مشابہت کی نیت سے ہم نہیں کرتے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں ہم اس نیت سے نہیں کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی مشابہت کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے بھائی، مشابہت کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ جب آپ نیت کے ساتھ کرو تبھی وہ حرام ہے. اس میں نیت کا شرط نہیں ہے. اگر کوئی مشابہت اختیار کر رہا ہے تو وہ فی نفسہ ہی حرام ہے. جیسے مثال کے طور پر عورتوں والے کپڑے ہیں، اگر کوئی مرد عورتوں والے کپڑے پہنے تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے اس کی نیت کیا ہے. مشابہت پائی گئی، وہ حرام ہے، اس میں نیت کا کوئی دخل نہیں ہے. تو مشابہت کا تعلق ظاہری امور سے ہے، اس میں نیت کا دخل نہیں ہے. لہٰذا یہ سمجھنا کہ بھائی ہماری نیت تو ایسی کوئی نہیں ہے کہ ہم کفار کی مشابہت کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے. نہیں، مشابہت پائی گئی تو وہ حرام ہے. یہاں پر ایک نقطہ دھیان میں رکھیں کہ ہماری شریعت میں مشابہت حرام کیوں ہے غیر مسلموں سے. مشابہت کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب کسی سے وہ مشابہت اختیار کرتا ہے ظاہری میں، ظاہری حیات میں، شکل و صورت میں، ظاہری چیزوں میں جب ہم کسی کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو یہ انسانی فطرت ہے کہ اس کے لیے ہمارے دل کے اندر بھی مودت، محبت، الفت اور ایک نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے. اور ہماری شریعت اس سلسلے میں بہت سختی کے ساتھ ہدایت کرتی ہے کہ کفار کے ساتھ موالات نہیں ہونا چاہیے. اگر ظاہر میں مشابہت اختیار کرو گے تو تمہارے دل کے اندر بھی موالات پیدا ہوگی اہل باطل کے لیے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم. تو اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے ساتھ موالات اختیار کرنے سے منع کیا ہے. اگر کوئی ان کے ساتھ موالات اختیار کرتا ہے تو ایسا شخص انہی میں سے ہے. اور انسانی فطرت ہے کہ جب انسان ظاہری شکل و صورت میں تشبہ اختیار کرتا ہے تو باطن میں اس کے دل کے اندر بھی موالات کا آنا یہ لازمی ہے. اور یہی وہ اصل نقطہ ہے جس کی وجہ سے ہماری شریعت نے غیر مسلموں سے، کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے. کئی سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو دینی معاملات ہیں
मुशाबहत सिर्फ उसी में इख्तियार नहीं करना है, दुनियावी मामलात के अंदर कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि दुनियावी मामला है। तो इसमें दो बातें, पहली बात तो ये मुकद्दमा ही गलत है कि मुशाबहत सिर्फ दीनी मामलात में या इबादत के मामलात में मुशाबहत होती है। मुशाबहत जिस तरह से इबादत में होती है उस तरह से ज़ाहिरी उमूर में दुनियावी मामलात के अंदर मुशाबहत होती है। दूसरा नुक्ता ये कि ये जो नया साल है, नए साल का ताल्लुक सिर्फ आदात से और दुनियावी मामलात से नहीं है, इसका ताल्लुक दीन से जुड़ा हुआ है, अकीदे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका ताल्लुक ईसा अलैहिस्सलाम से है और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में नसरानियों का अकीदा है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेटे हैं और उन्हीं से जोड़ करके उन्होंने इस तारीख का इजाद किया और फिर इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इसका ताल्लुक सिर्फ दुनियावी मामला से है? ये बाकायदा तौर से बिला वास्ता ये उनके दीन और अकीदा से जुड़ी हुई चीज है जिसको हम उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सिर्फ दुनियावी मामला नहीं है बल्कि ये दीन का और अकीदे का मामला है। और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाइयों का अकीदा है नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेटे हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदीस कुदसी के अंदर फरमाया कि अगर किसी ने मेरे लिए बेटा होने का अकीदा रखा तो उसने गाली दिया मुझे। अब अगर एक नसरानी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता है और बाकायदा उसको सेलिब्रेट करता है और हम उसको मुबारकबादी देते हैं, उस मुनासबत से जश्न मनाते हैं, उनका साथ देते हैं, तो आप बताइए कि इस अकीदे का क्या हुक्म होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक शख्स गाली दे रहा है और हम उस पर उसे मुबारकबादी दे रहे हैं, तो इसका ताल्लुक दीन और अकीदा से है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जब आप मदीना आए हिजरत करके तो वहां पे लोगों को देखा कि लोग जो है साल में कई दफा ईद मना रहे हैं। तो अल्लाह इस मुनासबत से भी ईद मना रहे हैं। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे पूछा इसके बारे में तो उन्होंने कहा कि ये हमारे ईद हैं और हम इस मुनासबत से खुशियां मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इससे बेहतर दो ईदें दिया है, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। और ईद उल फित्र और ईद उल अजहा तुम्हारी इन ईदों के कायम मकाम हैं। अब उन ईदों को भूल जाओ और तुम्हारे पास सिर्फ दो ईद है, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। अब अगर हम हर साल किसी खास दिन को कोई किसी मुनासबत के तौर पर मनाते हैं तो इसी को ईद कहा जाता है। ईद की तारीफ क्या है? ईद का डिफिनेशन ये है कि कोई ऐसा दिन जो हर साल आए और उसको हम बार बार मनाएं। ईद का मतलब होता है बार बार आना, तो वो दिन साल में एक बार आए और हम उसको सेलिब्रेट करें, इसको ईद कहा जाता है। तो अगर हम नए साल को हर साल एक खास तारीख को मनाते हैं तो ये ईद है। और हमारी शरीयत में कहा गया है कि हमारे पास सिर्फ दो ईदें हैं, हम सिर्फ उन्हीं दोनों ईदों को मनाएंगे। तो इसका ताल्लुक दीन और अकीदा से भी हुआ, क्योंकि हमारे यहां दो से ज्यादा ईदों को मनाने के लिए नहीं कहा गया है। इसी तरह से जब ये साबित हुआ कि इस मुनासबत का ताल्लुक ईसाइयों की एक ईद से है, ईसाइयों के दीन और उनके अकीदा और उनके मजहब से है, तो ये हमारी शरीयत के अंदर हराम हुआ। हमें होना तो ये चाहिए, हमारी शरीयत में जो निजाम है वो ये है कि हमें इनकारे मुनकर करना है। अगर कोई गलत काम हम देख रहे हैं तो हमें उस पर इनकार करना है, उसको हाथ से रोकना है अगर इस्तिताअत है। अगर इस्तिताअत नहीं है हाथ से रोकने की तो जबान से रोकना है। जबान से भी इस्तिताअत नहीं है तो कम से कम हमें उसे दिल में बुरा समझना है। और ये जो दिल में बुरा समझने वाली बात है ये ईमान का अदना दर्जा है। आप बताइए कि क्या हमारे अंदर ईमान का अदना दर्जा भी नहीं बचा है? आखिर में एक ऐसा इनकारे मुनकर है, एक तरफ आप मुबारकबादियां दे रहे हैं
ایک گناہ پر، ایک معصیت پر دوسری طرف آپ یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر اس کے لیے کراہیت ہے؟ دل کے اندر کم سے کم کراہیت ہونا یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. اگر یہ درجہ بھی باقی نہ رہے تو کوئی گویا کہ وہ مومن نہیں رہا. تو ہمارے دلوں کے اندر یہ کیسی کراہیت ہے اس معصیت سے متعلق کہ ہم اس مناسبت سے دوسروں کو مبارکبادی دے رہے ہیں. جی کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ایک طرف مبارکبادی دیں اور دوسری طرف ہم یہ کہیں کہ یہ معصیت ہے، اس کے لیے ہمارے دل کے اندر کراہت ہے؟ ہر مسلمان نماز کے اندر دن میں کم سے کم 17 بار ایک مسلمان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. نماز کے اندر 17 رکعتیں، اگر وہ صرف فرض نماز پڑھے تو، اور 17 بار وہ دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے سورہ فاتحہ کے اندر کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ دعا کیا کرتے ہیں؟ آپ غور کیجئے کہ آپ کے عمل میں اور آپ کے قول میں کتنا تضاد ہے. ایک جانب آپ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا جن پر تیری غضب ہے اور جو گمراہ ہیں. یہاں پر مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. آپ نماز کے اندر یہ دعا کرتے ہیں روزانہ 17 بار کہ اللہ رب العالمین ہمیں نصرانیوں کے طریقے سے بچا، اور وہیں پر آپ نصرانیوں کے ساتھ مل کر کے عید مناتے ہیں اور جو ہے اس طرح سے اس مناسبت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ایک جانب آپ اللہ رب العالمین سے ان کے راستے سے بچانے کی دعا کر رہے ہیں کہ ان کے راستے سے بچا، اور دوسری جانب آپ انہی کے راستے پر چل رہے ہیں. یہ کیسا تضاد ہے ہمارے قول اور عمل میں. اس لیے ہمیں چاہیے اس مسئلے کی سنگینی کو اور اس کی خطورت کو سمجھے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے جو اہل وطن ہیں یا جو ہمارے ساتھ رہتے بستے ہیں ہم ان کے ساتھ رواداری کر رہے ہیں. بھائی رواداری دینی معاملات میں نہیں ہے. اگر دینی معاملات میں رواداری آ جائے تو کوئی فرق ہی نہیں رہ جائے گا، پھر آپ کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دینی معاملات کی وجہ سے ہی تو وہ نصرانی ہیں اور ہم مسلمان ہیں، تو اس میں کون سی رواداری؟ تو ہماری شریعت کے اندر رواداری مشروع ہے، لیکن رواداری جائز اور حلال کاموں میں، رواداری حرام کاموں میں نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر صاف صاف کہہ دیا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین. بھائی جہاں دنیاوی معاملات ہیں ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہے تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. ہم اس میں تمہارے ساتھ رواداری نہیں دکھلا سکتے. تو آپ ان کے ساتھ رواداری دکھلائیں دنیاوی معاملات میں، لیکن کیا آپ ان کے معبودوں کی عبادت کر کے، کیا ان کے معصیت پر جو ہے اقرار کر کے، کیا ان کے ساتھ ان محرمات کو سیلیبریٹ کر کے کیا آپ ان کے ساتھ رواداری دکھائیں گے؟ اپنے دین اور آپ کا دین اور ایمان اتنا سستا ہو گیا ہے کہ آپ رواداری کے نام پر اپنے دین اور ایمان کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں. اس لیے تمام مسلمانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. حقیقت میں یہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی چیز کثرت کے ساتھ رائج ہو جاتی ہے تو اس کی جو خطورت اور اس کی جو گمبھیرتا ہوتی ہے ہمارے دلوں سے وہ جاتی رہتی ہے، جبکہ وہ اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ بسا اوقات ہمارے دین اور ایمان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کر پاتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس منکر سے ہم بچیں اور اس شرکیہ سیلیبریٹ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہدایت دے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم. بہت اہم اور قیمتی باتیں آپ نے ہمارے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جو ہے اس طرح کی خرافات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور صحیح کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. شیخ اگر آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی بہتر.
جی جزاک اللہ خیر. اس سے پہلے کہ میں گیسٹس کو ایڈ کرنا شروع کروں، میں آپ لوگوں کو بتا دوں ہم نے ہماری اسٹریم یارڈ کی لنک کمنٹ میں پیسٹ کر دی ہے. اس لنک سے آپ ڈائریکٹ ہمارے ساتھ جڑ کر کے شیخ محترم سے سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جب اسٹریم یارڈ میں کوئی موجود نہیں ہوگا تو کمنٹس میں بھی آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں. جب اسٹریم یارڈ میں کوئی موجود نہیں ہوگا تو انشاءاللہ کمنٹ سے ہم آپ لوگوں کے سوالات لیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. آج کے ہمارے سب سے پہلے گیسٹ ہیں سعد. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال شیخ محترم سے پوچھ سکتے ہیں. جی سعد صاحب، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے شیخ سے، میں نے ایک بار ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ بھائی الاستثناء میں علماء کا اجماع ہے. تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اجماع کچھ ہے، اس اجماع کے پیچھے کیا ہے، وہ میں سمجھنا چاہ رہا تھا اور بہتر طریقے سے. جی بیع الاستثناء کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی یہ عقد استثناء کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے بیع معدوم سے منع فرمایا ہے. بیع معدوم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز بیچو جو ابھی ہے ہی نہیں، جو جس کا ابھی وجود نہیں ہے، آپ ایسی چیز کو بیچو، تو اس کو منع فرمایا ہے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن کچھ معاملات میں ہماری شریعت میں استثناء ہے، اور استثناء مطلب ایکسیپشن. ایکسیپشن اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کی اشد ضرورت ہے، اس کے بغیر ان کا چل ہی نہیں سکتا. اور بہت سارے علماء نے تو اس کو ایکسیپشن نہیں مانا ہے، بلکہ یہ بیع معدوم کے خلاف ہے ہی نہیں. اور بیع معدوم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ ایسی چیز بیچو، جو کوئی متعین چیز بیچو جو آپ کے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس موجود ہے، آپ کی نہیں ہے وہ چیز. اور شیخ آپ کی آواز چلی گئی ہے اور آپ فریز بھی ہو گئے ہیں. شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ سعد بھائی تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے، شاید شیخ کا نیٹ ورک پرابلم ہوا ہے. جیسے ہی شیخ دوبارہ ہمارے ساتھ جوائن ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کا سوال لیں گے. ٹھیک ہے، یہاں سے شیخ ریموو ہو گئے ہیں ابھی. میں بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اسٹوڈیو جوائن نہ کریں کائنڈلی، تاکہ شیخ کے لیے جگہ رہیں. جیسے ہی شیخ جوائن ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم شیخ محترم سے آپ کا سوال لیں گے. جی میں کک آؤٹ کر رہا ہوں کچھ بھائی کو. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بنے رہیں، لیکن تھوڑا سا اسٹوڈیو میں لاگ ان ہونے سے تھوڑا سا ویٹ کریں. جیسے ہی شیخ انشاءاللہ جوائن ہوتے ہیں ہم آپ کے سوالات لیں گے. آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اس لنک کو جو آپ تک پہنچی ہے آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں. سید عبید الرحمن بھائی، شیخ کا اوپننگ کمنٹ کافی مفید ہوتا ہے اور آپ انشاءاللہ اس کو سنیں گے تو آپ کو کافی فائدہ اس میں نظر آئے گا. جزاک اللہ خیر. اصل میں آپ فریز بھی ہو گئے تھے کافی دیر سے اور وائس بھی آپ کی بالکل بند ہو گئی تھی. جی ابھی آواز آ رہی ہے؟ ہاں کلیئر ہے شیخ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع معدوم سے منع فرمایا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز بیچنا جس کا ابھی وجود نہیں ہے. اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع ما لا یملک سے منع فرمایا. بیع ما لا یملک کا مطلب ہم کوئی ایسی چیز بیچ دیں جس کے ابھی ہم مالک نہیں ہیں، ہم اس کو بیچ دیں. تو اس کی بنیاد پر کوئی ایسی چیز بیچنا جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، یا تو اس کا وجود ہی نہیں ہے، یا تو وجود ہے لیکن ہم اس کے مالک نہیں ہیں، تو ایسی چیز کو بیچنا ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. لیکن کچھ مسائل میں ایکسیپشن آیا ہوا ہے، استثنائی صورتیں ہیں. جیسے انہی میں سے ایک ہے بیع سلم. بیع سلم میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے کوئی سامان خرید رہے ہیں لیکن وہ سامان ابھی اس کے پاس موجود نہیں ہے. ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ مجھے سامان چاہیے، فلاں اس طرح کا سامان ہونا چاہیے، پورے اوصاف اس سامان کے ہم اس کو بتاتے ہیں، اور باقاعدہ تاریخ وغیرہ بھی طے ہو جاتی ہے کہ فلاں تاریخ کو آپ ہمیں دیں گے اور اتنی کوانٹٹی میں دیں گے، ایسے ایسے وہ سامان ہوگا، اور قیمت وغیرہ سارا معاملہ جو ہے طے ہو جاتا ہے. اور ہم قیمت جو ہے پہلے ادا کر دیتے ہیں، قیمت پہلے ادا کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ ٹائم آئے گا تو مجھے سامان وہ ڈیلیور کرے گا. اس کو بیع سلم کہتے ہیں.
اسی بیع سلم سے ملتا جلتا ایک معاملہ ہے جس کو عقد استثناء کہا جاتا ہے. عقد استثناء کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی آدمی سے یہ طلب کریں کہ آپ میرے لیے فلاں سامان بنائیے، جیسے کوئی لکڑی کا سامان، لوہے یا جن سامانوں میں صناعت کا دخل ہوتا ہے. استثناء صناعت سے ہے، جس کو ہم اردو میں صناعت بولتے ہیں. یعنی جن چیزوں میں صناعت کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کسی سے وہ سامان طلب کریں کہ آپ ہمارے لیے اس کو بنائیے، اور ہم اسے بتائیں کہ یہ سامان ہمیں اتنی کوانٹٹی میں چاہیے، ایسے ایسے چاہیے، سارے اوصاف اس کو بتائیں. اور وہ آدمی وہ سامان بنانے کا کام وہ خود کرتا ہو، اس کے پاس اپنی فیکٹری ہو، اپنے ہاتھ سے بناتا ہو یا مزدور رکھ کے بنواتا ہو، یعنی وہ خود بناتا ہو. ایسا نہیں کہ وہ خرید کے کہیں سے لا کر کے دے گا، وہ خود بناتا ہو اس کو. تو ہم اس سے یہ طلب کریں تو ظاہر ہے وہ فوراً تو دے نہیں پائے گا، وہ ایک تاریخ دے گا آپ کو. اب ایسی صورت میں ہم اس سے ایسا سامان خرید رہے ہیں جو سامان ابھی موجود ہی نہیں ہے، بنائے گا. لیکن یہاں پہ شریعت میں ایکسیپشن ہے کہ یہ بیع جائز ہے، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ. سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ سامان ایسا ہونا چاہیے جس میں اس آدمی کی صناعت کا دخل ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ سامان کہیں سے خرید کے لا کر کے دے. دوسری بات، اس کے تمام اوصاف متعین ہوں، بعد میں کسی جھگڑے اور اختلاف کی گنجائش نہ بچے. تیسری بات یہ کہ اس کی تاریخ متعین ہو، کس تاریخ کو اسے ڈیلیور کرنا ہے. چوتھی بات یہ کہ قیمت شروع میں ہی ساری قیمت طے ہو جائے. اتنا ہونے کے بعد اب اگر آپ چاہیں تو اس کو پوری قیمت دے دیں پہلی مجلس ہی میں، چاہیں تو کچھ قیمت دے دیں، چاہیں تو کچھ بھی نہ دیں. تینوں صورتیں جائز ہیں عقد استثناء میں. اور یہ خالص ایکسپشن والی صورت ہے ہماری شریعت کے اندر، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگوں کی ضرورت ہے. ظاہر ہے بہت سارے سامان ایسے ہیں جنہیں بنانے کی ضرورت ہوتی ہے اور جنہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حساب سے بنے. مان لیجئے ہم ایک فرنیچر کی دکان میں گئے، ہم کوئی فرنیچر خریدنا چاہتے ہیں اور ہم اپنے حساب سے چاہتے ہیں، اس کا سائز اور اس کا ڈیزائن سب اپنے حساب سے ہمیں چاہیے، اور وہ دکان کے اندر موجود نہیں ہے. تو اس کی صورت یہی ہے کہ ہم اس سے طلب کریں فلاں سائز کا، فلاں کوانٹٹی میں، فلاں ڈیزائن کا، فلاں لکڑی کا، ایسا ایسا ہمیں چاہیے. تو یہ لوگوں کی ضرورت ہے، اس لیے ہماری شریعت میں یہ ایک استثنائی عقد ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کے لیے دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوانے کے لیے عقد استثناء کیا تھا. ظاہر ہے وہ بنی ہوئی نہیں تھی، اس کو بعد میں بنایا گیا. تو اس سے استدلال کرتے ہوئے اس عقد کو جائز کہا گیا ہے ہماری شریعت میں. لیکن یہ استثنائی صورت ہے، یہ تمام معاملات نہیں کہ جن میں کوئی چیز موجود نہ ہو اور اس کا عقد کر لیا جائے. یہ خالص استثنائی صورت ہے. تو یہ مختصر طور سے عقد استثناء کی صورت ہے. جی سعد بھائی، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی میرا سوال تھوڑا مختلف تھا. جیسے وہ انگوٹھی والی حدیث ہے تو اس میں صرف یہی ہے کہ بنوائی گئی، پر اس میں یہ نہیں ہے کہ پیسے بعد میں دیے گئے یا بیع سلم کی طرف پہلے ہی دیے گئے. اس میں یہ بات واضح ہے. دیکھیے اس کے علاوہ حدیث ہے کہ صرف ضرورت کی وجہ سے انگوٹھی آپ کی پوری آواز کلیئر نہیں آئی، لیکن آپ اس حدیث کے بارے میں شاید بات کر رہے ہیں کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دیا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ساتھ معاملہ کیا، اور بظاہر یہی ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی سامان بنوا رہے ہیں، لے رہے ہیں، تو آپ فری میں نہیں مانگتے ہیں. تو احتمال قوی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سامان بنوانے کا اتفاق کیا سامنے والے کے ساتھ. تو اس میں قوی احتمال یہی ہے کہ وہ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دے کر کے بنوایا. یہ ایک بات. دوسری بات، ایسا نہیں ہے کہ اس مسئلے کے اندر صرف یہی حدیث دلیل ہے، بلکہ اس کے اندر بہت سارے خرید و فروخت کے معاملات میں جو استثناءات ہیں ضرورت کی بنیاد پر، وہ قاعدہ بھی یہاں پر دلیل ہے کہ وہ چیز جو انسانوں کی اشد ضرورت ہے اور اس کے بغیر نہیں چل سکتا،
تو ہماری شریعت کے اندر وہ چیز بھی جائز ہوتی ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، جیسے مثال کے طور پر جو ہے ہماری شریعت کے اندر بیع غرر جائز نہیں ہے۔ بیع غرر مطلب جس میں جو ہے جہالت ہو، جس میں جو ہے جو معلوم نہ ہو کہ وہ کتنا ہے، اس کی کوانٹٹی کتنی ہے، تو بیع غرر ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ کوئی چیز آپ خریدیں اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ وہ کتنا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن بہت ساری صورتوں میں جن میں غرر یسیر ہے، تھوڑا غرر ہے، وہ جائز ہے استثنائی صورت میں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی جانور خرید رہے ہیں، کوئی بکری کے تھن میں دودھ ہے، دودھ کا تو پتہ نہیں ہے کہ کتنا ہے، لیکن وہ بکری خریدنا جائز ہے، کیونکہ آپ کا مقصود دودھ نہیں ہے، آپ کا مقصود بکری ہے۔ تو یہاں غرر جو ہے اصلی نہیں ہے، غرر یہ تابع کے اندر موجود ہے، اصل کے اندر موجود نہیں ہے۔ بہت ساری اس کی بہت بے شمار مثالیں ہیں۔ جیسے آپ کوئی درخت خرید رہے ہیں، اگر آپ کسی درخت کا صرف پھل خریدیں درخت کے اوپر تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہو کتنا ہے۔ لیکن اگر آپ درخت خرید رہے ہیں، پھل نہیں خرید رہے ہیں، اور اس میں پھل بھی لگا ہوا ہے تو جائز ہے، کیونکہ آپ اصل جو خرید رہے ہیں اس میں غرر نہیں ہے۔ تو گویا کی غرر کی بہت ساری صورتیں جو مختلف مسائل میں پائی جاتی ہیں وہ احتیاج کی بنیاد پر جائز ہیں۔ تو یہاں پر احتیاج ایک قاعدہ ہے جس کی بنیاد پر بھی عقد استثناء کو جائز کہا گیا ہے۔ جی، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کی تفصیلات میں تو کچھ اختلاف آپ کو ملے گا، فقہا کے ہاں اس کی تفصیلات میں اختلاف ملے گا، لیکن اس کی اصل مشروعیت کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ اس کی اصل مشروعیت میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے۔ جی واضح ہے شیخ۔ جی سعد بھائی۔ جی میں سمجھ گیا، شکریہ۔ لیکن ایک چیز میں جوڑنا چاہ رہا تھا، جیسے آپ نے بولا کہ جو چیز اختیار میں نہیں ہے وہ اس میں استثناء ہے، ایک اور اس میں اصول ٹوٹ رہا ہے جو مجھے لگتا ہے، میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کالی بن کالی بھی ہے، قرضے پہ قرضہ، کہ وہ سامان بنائے گا، یہ اس نے وعدہ کیا اور میں نے وعدہ کیا کہ میں پیسے دوں گا، تو یہ بھی اس میں یہ بھی آپ بتا دیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہماری شریعت میں اگر کسی کے ساتھ آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو دونوں طرف سے ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ابھی میں نے بیع سلم میں ذکر کیا کہ بیع سلم میں سامان ادھار ہوتا ہے لیکن پیسہ پورا دینا ہے آپ کو پہلی مجلس میں، اگر اس میں آپ ادھار کریں گے تو جائز نہیں ہے۔ اور عقد استثناء میں یہ چھوٹ بھی آپ کو ہے کہ عقد استثناء میں آپ ادھار بھی کر سکتے ہیں، تو یہ ایکسیپشن ہے اس مسئلے کے اندر۔ اس لیے یہ جو عقد استثناء ہے انتہائی الگ ہے دوسرے معاملات سے۔ تو جو بیع الکالی بالکالی کی شرط ہے وہ بھی یہاں پہ استثناء ہے۔ جی جی، جیسی دوسری شرط استثناء ہے ویسے یہ شرط بھی یہاں پر استثناء ہے۔ جی بالکل۔ جی 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 سعد بھائی، مزید کچھ پوچھنا ہے آپ کو اسی مسئلے سے متعلق؟ جی بہت بہت شکریہ۔ امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا اور بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا ہوگا، کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اکثر پیش آنے والا مسئلہ ہے۔ اگلے گیسٹ ہے ہمارے قمر عالم، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال شیخ محترم سے پوچھ سکتے ہیں۔ جی قمر عالم صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیں۔ جی میرا سوال پہلے تھا کہ جو میں نے دین مہر کے متعلق سے پوچھا تھا، اس ٹائم میں میرا نیٹ ورک چلا گیا تھا تو کلیئر نہیں ہو پایا، تو آج میں اس سوال کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ دین مہر کے تعلق سے۔ ہاں بولیے۔ تو جی اس ٹائم میں نے بولا تھا کہ میں نے دین مہر رکھا تھا، تو جو جیسے کہ لوگوں نے طے کیا کہ 5,000 روپیہ، تو اس ٹائم میں دین کے معاملے میں بہت کمزور تھا۔ اس ٹائم میں سب معاملے میں نہیں جانتا تھا کہ دین مہر خود لڑکا اپنے حیثیت سے رکھتا ہے چاہے جو بھی ہو۔ اور اس کے بعد میں جب ہم کو شادی کے بعد معلوم چلا کہ ہم کو اس دین مہر کا اتنا یہ ہے وہ ہے، تو کہنے کا مطلب ہے کہ دین مہر بعد میں جب ہم کو بعد میں معلوم چلا تو کیا ہم شادی کے بعد میں اپنے حیثیت سے دین مہر ادا کر سکتے؟ پھر سے آپ کا نیٹ ورک چلا گیا بھائی، لیکن بات تقریباً آپ کی سمجھ میں آئی کچھ۔ تو بھائی کا سوال جو میں سمجھا وہ یہ ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی تو مہر کی ایک رقم متعین ہوئی جو ان کے حساب سے وہ رقم بڑی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس وقت اتنی سمجھ نہیں تھی اور وہ رقم زیادہ رکھ دی گئی، تو کیا
اب جب مجھے سمجھ آ گئی ہے تو کیا میں اس کو اپنے حساب سے اپنی حیثیت سے کر سکتا ہوں؟ دیکھیے میرے بھائی، مہر کے اندر یہ تو مناسب ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق مہر رکھے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کی حیثیت کے مطابق ہوگا تبھی صحیح ہوگا. آپ اپنی حیثیت سے زیادہ بھی مہر دے سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے. تو مہر میں اصل یہ ہے کہ آپ کے درمیان اتفاق کیا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کی حیثیت کیا تھی. وہ تو آپ کا معاملہ تھا کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق طے کرتے. تو مہر میں حیثیت نہیں دیکھی جائے گی، مہر میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے طے کیا کیا ہے. جو طے کیا، جیسے ہم آپ کوئی سامان خریدے، آپ کو بعد میں لگ رہا ہے کہ میں زیادہ میں خرید لیا، تو کیا وہ آپ کو پیسہ واپس کر دے گا؟ بھائی اسی وقت آپ کو سوچنا چاہیے. تو مہر آپ کو اپنی حیثیت سے طے کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ نے اپنی حیثیت سے زیادہ پر اتفاق کر لیا تو وہ مہر لازم ہو گیا، واجب ہو گیا آپ کے اوپر دینا. تو جتنا طے ہوا ہے اتنا دینا آپ کے اوپر واجب ہے. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کی اہلیہ اپنی مرضی سے، اپنی رضا اور رغبت سے آپ کے ساتھ آسانی کرنا چاہیں تو وہ آسانی کر سکتی ہیں، اس میں سے کچھ جو ہے وہ معاف کر دیں کہ میں اتنا معاف کر رہی ہوں، اتنا دے دیجئے، تو وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن جب وہ اپنی مرضی سے ایسا کریں گی تب، ورنہ جو مہر طے ہو گیا ہے وہ واجب ہے اس کا دینا، اس میں حیثیت نہیں دیکھا جائے گا. جزاک اللہ خیر. جی ایک اور سوال ہے کہ اگر جس ماں نے دودھ چھٹایا ہے وہ بخشنے اور بخشوانے والا کہاں تک صحیح ہے؟ بھائی دیکھیے، بخشنے والا یہاں تک صحیح ہے کہ جو بخشنے والا انسان ہے اپنی مرضی سے بخش رہا ہے، بغیر کسی دباؤ کے وہ بخش رہا ہے، تو وہ پورا بھی بخش سکتا ہے. لیکن یہ چیز کوئی قابل تعریف چیز نہیں ہے کہ جب بیوی آپ کی زوجیت میں آ گئی تو آپ مختلف طرح کے نازک مواقع پر اس سے جو ہے اپنی مہر بخشوا لیں. اس کا حق ہے، اس مسکین عورت کا حق ہے، اسے دیجئے. اب وہ اپنی مرضی سے آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اس میں سے کچھ معاف کر دے رہی ہے تو یہ اس کی طرف سے احسان ہے اور اس کا اجر بھی اسے ملے گا، لیکن مکمل اس کی مرضی سے ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ سخت بیمار ہوئے، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب میرے چل چلاؤ کا وقت ہے، تو آپ جو ہے اس نازک مرحلے میں بیوی سے کہیں مجھے معاف کر دو، تو کون بیوی ہے جو نہیں معاف کر دے گی؟ یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. اس سے پہلے آپ ادا کر دیں. جی جزاک اللہ خیر شیخ. واضح ہے قمر عالم بھائی آپ کا جواب؟ جی شکریہ. میرا ایک اور سوال ہے. نہیں قمر عالم بھائی آج کے لیے کافی ہے، کل لے لیجئے انشاءاللہ، کیونکہ آج کافی لوگ. جزاک اللہ خیر. ویاکم. اگلے گیسٹ ہے ایس ایف، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال شیخ محترم سے پوچھ سکتے ہیں. جی ایس ایف، آپ میوٹ ہو گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر. جی مولانا، میرا سوال یہ ہے کہ کوئی جہلم کرتی، چھٹی کرتی، 11ویں 12ویں واللہ علم وہ کیا کیا کرتی، وہ گھر پہ کھانا لا کے دیتی. ہمیں انکار کیا تو بولتے ہیں کہ اللہ بھیجے سو کھانا کھا لینا کر، کوئی کیا یہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، یہ مختلف طرح کے جو رسم و رواج ہیں، کسی انسان کی وفات کے بعد 14ویں 40ویں اور پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے، اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دین کے اندر خالص طور سے اضافہ ہے. یہ میوٹ کر رہا ہوں شیخ ان کو. ہاں ٹھیک ہے. ہاں جی بولیے. یہ ایسے لوگوں کو آپ ریموو کر دیں. آپ انمیوٹ مت کیجیے، میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں. ریموو کر دیا کیجیے، وہ بعد میں سن لیں گے، ان کو ریموو کر دیا کریں. جی شیخ ابھی میوٹ ہو گئے ہیں شیخ. جی تو کسی کی وفات پر 40ویں منانا، 14واں منانا اور اس کو جو ہے مختلف طرح کی مناسبات منانا، یہ سراسر بدعت ہے. اس کے بدعت ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. یہ دین کے اندر اضافہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اس دین کے اندر
جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں تھی، اگر بعد میں اس کا اضافہ کیا جا رہا ہے تو وہ مردود ہے، کیونکہ وہ بدعت ہے. کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. ہر دین کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو یہ بدعت ہے، خرافات ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے اس مناسبت پر اس میں شریک ہونا، کسی طرح کا کوئی تعاون کرنا، یا جو ہے کسی طرح سے قریب یا بعید کسی طرح کی بھی شرکت اس کے اندر جائز نہیں ہے. تو اس مناسبت سے اگر آپ کو کوئی بلاتا ہے، اس مناسبت سے جو پکوان بنتے ہیں آپ کے پاس بھیجتا ہے، تو آپ اس کو ہرگز بھی قبول مت کیجیے. کم سے کم اتنا انکار کا جذبہ ہمارے اندر پایا جانا چاہیے بدعت کے تئیں کہ ہم جو ہے اس سے برات کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہ کیسی برات ہے کہ وہ جو پکوان بنتے ہیں اسے ہم باقاعدہ تناول فرمائیں یا ہم ان کے ہاں جا کر کے شریک ہوں اس میں. یہ تو انکار نہیں ہے، یہ کراہت نہیں ہے. تو بدعت کے تئیں اتنی کراہت تو ہمارے اندر ہونی چاہیے. جی 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 سسٹر، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آپ کے سوال کا. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ سسٹر بلقیس کو ایڈ کر رہا ہوں. سسٹر آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں. جی سسٹر بلقیس. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. سر میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے ایک تقریر میں بتائے تھے کہ جو شوہر کی پراپرٹی رہتی ہے نا اس میں بیوی کا کچھ حق نہیں رہتا کیونکہ وہ اس کا خود کا مال رہتا ہے نا. یہ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن جب اس کا شوہر انتقال کر جائے تو پھر بیوی کی پراپرٹی میں اس کو کیا ملے گا؟ اور اگر شوہر کا انتقال کر جائے، اس کا مال ہے، تو بیوی اپنی مرضی سے خرچہ کر سکتی ہے کیا؟ جی شیخ. جی شیخ ارشد، سوال ان کا یہ ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ جو شوہر کا مال ہے وہ اس کا اپنا مال ہے، وہ بیوی کا مال نہیں ہے. تو بہن آپ نے بالکل صحیح سمجھا ہے. یہ شوہر ہی نہیں، دنیا کے اندر کوئی بھی جو انسان ہے جو اس کا مال ہے وہ اس کا اپنا مال ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہوتا ہے. اور پلیز درمیان میں مت بولا کریں. میں کر دیتا ہوں. جی شیخ. میں شیخ بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، وہ آگے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں بھول جاتا ہوں. جی 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 کوئی مسئلہ نہیں، معذرت. دنیا کے اندر جو بھی انسان ہے اس کے پاس جو بھی مال ہے وہ اس کا اپنا مال ہوتا ہے. البتہ اس کے مال میں کچھ حقوق ہوتے ہیں، مختلف طرح کے حقوق ہوتے ہیں. جیسے میرا مال ہے تو میرے پاس بچے ہیں، بچوں کا حق ہے کہ میں ان پر خرچ کروں. میرے پاس بیوی ہے، بیوی کا حق ہے کہ میں اس پر خرچ کروں. تو یہ جو حق ہے اس کا صرف اتنا ہی ہے، باقی وہ جو میرا مال ہے وہ میرا ہے. اور یہ صرف شوہر کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، دنیا کے ہر انسان کا جو ہے یہی معاملہ ہے کہ اس کا اپنا مال اس کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. بیوی کا جو مال ہے اس کا اپنا مال ہے، اس کے شوہر کا نہیں ہے. ہاں جب شوہر کی وفات ہو گئی تو جو مال وہ چھوڑ کر کے وفات کیا ہے اس مال میں مختلف لوگوں کا حق بنتا ہے. اب میراث کے طور پر اب جو مختلف لوگوں کا حق بن رہا ہے میراث کے طور پر، اس کے اندر بیوی بھی شامل ہے. اس بیوی کو بھی اپنے شوہر کے چھوڑے ہوئی جائیداد میں سے اپنا حصہ ملے گا، اس کے بچوں کو اپنا حصہ ملے گا، اس کے ماں باپ کو اپنا حصہ ملے گا. جو بھی اس کے ورثہ ہیں سب کا حصہ ہماری شریعت نے متعین کیا ہے. تو اگر کسی عورت کے شوہر کی وفات ہوتی ہے اور اس کے پاس اولادیں ہیں تو اس بیوی کو 1/8 ملے گا اپنے شوہر کی جائیداد میں سے. اور اگر اس کے پاس اولاد نہیں ہے تو اس میں سے 1/4 ملے گا بیوی کو حصہ. اسی طرح سے کسی بیوی کی وفات ہو جاتی ہے تو جو بیوی کا مال ہے اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا ملے گا بیوی کے مال میں سے، اور اگر اولاد ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا. یہ اس کا حصہ ہے. جی 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 واضح ہے شیخ. سسٹر بلقیس کو میں دوبارہ ایڈ کر رہا ہوں. سسٹر امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ہاں ہاں مل گیا. شکریہ. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اگلے گیسٹ ہے سرفراز نواز، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں سرفراز بھائی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ
جی شیخ میرا سوال، میں نے ایک فرد کو ادھار دیا تھا، یعنی کہ جی 10 سال پہلے میں نے درہم میں، یعنی کہ انڈیا، جی یہاں سے ایک فرض کے لیے 15,000 درہم میں نے ٹرانسفر کیا تھا انڈیا کو، ٹھیک ہے. تو اس جی وقت جو ہے وہ وہاں کا جو پیسہ تھا وہ 2 لاکھ روپے کے قریب تھا. تو ابھی جی کچھ وجوہات تھے اس شخص کے، تو ادھار لوٹا نہیں پایا. تو ابھی وہ ادھار دینا چاہتا ہے، یعنی کہ 10 سال بعد. جی تو ابھی یعنی کہ میں ابھی اس سے پیسہ کیسے واپس لینے کا، اس کے حکم کیا ہے؟ وہی پیسہ لینا پڑے گا یا جو میں نے اس ٹائم جو درہم کا جو ویلیو ہے وہ لینا پڑے گا؟ سمجھ گئے، تو اس واضح ہے میں سرفراز، جی جی سوال واضح ہے. جی دیکھیے شیخ، سرفراز بھائی، آپ جی تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ نے ان کو درہم میں دیا تھا ادھار، کیا آپ نے درہم میں دیا تھا ادھار یا روپے میں دیا تھا؟ روپے میں دیا تھا اس وقت، یعنی کہ انڈیا ٹرانسفر کیا تھا میں نے. آپ نے انڈیا ٹرانسفر کیا تھا، گویا کہ آپ نے ان کو روپے میں دیا تھا. جی آپ نے ان کو روپے میں ادھار دیا تھا. تو ادھار میں ایک آپ قاعدہ یاد رکھیں کہ جس کرنسی میں آپ ادھار دیں گے آپ کو وہی کرنسی واپس لینا ہے. اس کا ریٹ بعد میں کچھ بھی ہو جائے، تو اگر آپ نے ان کو روپیہ ادھار دیا تھا، مان لیجئے 10 لاکھ روپیہ دیا تھا آج سے 10 سال پہلے، تو آج بھی آپ کو 10 لاکھ روپیہ ہی ملے گا، اس کا ریٹ کتنا بھی اوپر نیچے ہو گیا ہو. جی آپ اس کو دوسری کرنسی میں نہیں لے سکتے ہیں. دوسری کرنسی میں لینے کی ایک صورت ہے صرف، وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے آپ نے 10 سال پہلے ان کو 10 لاکھ روپیہ دیا تھا ادھار، آج آپ کو 10 لاکھ روپیہ ان سے واپس ملنا چاہیے. اب وہ جی جو ہے اس روپے کو مان لیجئے ڈالر میں دینا چاہتے ہیں، تو آج کی تاریخ میں آپ یہ دیکھیے کہ روپے 10 لاکھ روپے کی قیمت ڈالر میں آج کتنا بنے گا. آج جس ٹائم آپ لے رہے ہیں، جی تو آج 10 لاکھ کی قیمت ڈالر میں کتنی ہے آج کے ڈیٹ میں، اتنا ڈالر وہ آپ کو دے سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک نیا معاملہ جڑ جائے گا. وہ نیا معاملہ یہ ہے کہ وہ 2 کام کر رہے ہیں. پہلا کام تو قرض لوٹا رہے ہیں، دوسرا کام ایکسچینج کر رہے ہیں. جی جی تو جب آپ ایکسچینج کرتے ہو تو ادھار نہیں کر سکتے، تو جب وہ لوٹا رہے ہیں ڈالر میں، تو پورا 10 لاکھ کا جو ڈالر بنتا ہے پورا ایک مشت میں ان کو لوٹانا ہوگا. یہ نہیں کہ آدھا آج لے لو آدھا بعد میں دے دوں گا، ایک مشت میں دینا ہوگا. کیونکہ یہاں ایکسچینج بھی آ گیا جس کو کہ صرف کہتے ہیں، جس میں تقابض ضروری ہے، دونوں کا جو ہے ہاتھ کے ہاتھ دینا لینا. تو خلاصہ یہ ہے کہ جس کرنسی میں آپ نے ادھار دیا ہے اسی کرنسی میں آپ کو ملے گا، ریٹ کتنا بھی اوپر نیچے ہو جائے. اور اگر دوسری کرنسی میں آپ لینا چاہتے ہیں تو جس دن واپس لے رہے ہیں اس دن کا ریٹ دیکھا جائے گا دوسری کرنسی سے، اور اسی مجلس کے اندر پوری رقم ایک ساتھ لوٹائی جائے گی. جی سرفراز بھائی، جواب مل گیا آپ کو؟ جی واضح ہے شیخ. ایک چھوٹا سا اور ایک سوال کر سکتا ہوں؟ سرفراز بھائی، اصل میں وقت ہمارے پاس کم ہے اور کافی لوگ جڑے ہوئے ہیں، تو کل آ جائیے انشاءاللہ، کل بھی میں آپ کو ایڈ کر ٹھیک، لوں گا. ٹھیک ہے سرفراز، جی جی جزاک اللہ خیر. وعلیکم. یہاں سے انہوں نے دیا تھا شیخ دینا درہم میں، لیکن وہاں جا کے وہ روپیوں میں کنورٹ ہو گیا نا. دیکھیے اصل میں اس میں ایک اور مسئلہ بھی فائدے کے طور پر میں ایڈ کر دوں جی جی کہ جیسے آپ مان لیجئے سعودیہ کے اندر ہیں، ہم، آپ سے میں انڈیا میں ہوں، میں آپ سے قرض مانگوں کہ مجھے 10 لاکھ روپیہ چاہیے انڈین، ہے نا. ظاہر ہے جو انڈیا سے قرض مانگے گا وہ ریال نہیں مانگے گا کہ مجھے 10,000 ریال دے دیجئے، کہ مجھے 10 لاکھ روپیہ چاہیے. تو آپ نے کیا کیا، ظاہر ہے آپ وہاں سے روپیہ بھیجنے کی شکل یہ ہے کہ آپ بینک کو درمیان میں وکیل بناتے ہیں، بینک کو ریال دیتے ہیں کہ یہ ریال ہے، میرا دوست ہے، اس کا اکاؤنٹ نمبر یہ ہے، اس کو آپ جو ہے اسے ٹرانسفر، اس کو پہلے ایکسچینج کر لیجئے اور ایکسچینج کر کے اس کو ٹرانسفر کر دیجئے. تو آپ بینک کے ساتھ پہلے ایکسچینج کرتے ہیں اور اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں، اس کو گویا کہ درمیان میں آپ وکیل بناتے ہیں بینک کو، اور آپ کا وہ وکیل آ کر کے وہ پیسہ مجھے دیتا ہے. جی تو آپ نے اپنے وکیل کے تھرو مجھے روپیہ بھیجوایا ہے انڈیا. جی 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 تو واضح ہے. یہاں پر یہ دماغ میں نہیں آنا چاہیے کہ آپ نے وہاں سے ریال بھیجا تھا، کیونکہ وہ جو جی بینک درمیان میں ہے وہ آپ کا وکیل ہے جو کہ مجھے پیسہ روپے میں لا کے دے رہا ہے. واضح ہے شیخ، جزاک اللہ خیر.
शेख वाज़ेह हैं। इसके बाद मैं अमीन भाई को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं अमीन भाई। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख जैसे आपने गैरत पे भी आपने पिछली स्ट्रीम में आपने बोला था ना शेख, तो उल्मा बोलते हैं कि आप थोड़ा अगर बीवी गलती भी कर रही है तो उसको समझाओ, मारो, बिस्तर अलग करो और फिर लोगों को इन्वॉल्व करो। लेकिन शेख अगर कोई औरत ऐसी हरकत कर रही है कि वो दयूस साबित हो रहा है तो हम लोग उसको तलाक दे देंगे? तो ये तो होगा ना कि 3 महीने में फारिग हो जाएगी। जी शेख। जी, मैं सवाल कहना क्या चाहते हैं मैं समझ नहीं पाया क्लियर। सवाल वाज़ेह। हाँ शेख, मैं ये कह रहा था कि शेख अगर कोई औरत ऐसी हरकत करती है बीवी आपकी कि आप दयूस साबित हो रहे हो तो उसको तलाक देना बेहतर होगा माफ करने से बताया, क्योंकि गैरत भी आपने पिछले लेक्चर में लिया था और हमें ये तो होगा ना 1 महीने 3 महीने में फारिग हो जाएगी हमसे। जी जी देखिए, ये जो आपने कहा कि कोई ऐसी हरकत करे जिससे इंसान की दयूसियत साबित हो, जाहिर है दयूस उस वक्त कहलाएगा जब बीवी की उस हरकत पर वो नकीर ना करे और खामोश रहे, तब वो दयूस कहलाएगा। अगर उसकी बीवी कोई खिलाफे अखलाक हरकत करती है, कोई बेखुदगी बेशर्मी करती है और उस पर वो खामोश रहता है, नकीर नहीं करता है, तो ऐसा आदमी दयूस है। नकीर करने वाला दयूस नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात कि उस आदमी को क्या करना चाहिए, क्या अपनी बीवी को रखना चाहिए अपनी ज़ौजियत में बरकरार या उसको तलाक दे देना चाहिए। ये हम डायरेक्ट इसमें ना तो ये कह सकते हैं कि नहीं तलाक दे दे, ना तो डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि रखे, क्योंकि ये जो हरकत है इसकी नौयतें मुख्तलिफ हो सकती हैं। भाई वो कैसी हरकत है? एक हरकत तो ये है कि वो जो है बेपर्दगी का मुजाहरा करती है कभी, तो इस पे हम कहेंगे कि भाई उसको समझाइए, अल्लाह से डराइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत दे दे। तो यहां पर आप देखिए कि वो समझाने से क्या अपनी इस हरकत से वो बाज आ जाएगी, तो बेहतर ये है कि आप उसको समझा करके राह रास्त पर लाइए। लेकिन अगर कोई ऐसी हरकत है जो इस तजावुज है हद से, मान लीजिए ज़िना में मुलव्वस हो जाती है, तो ऐसी सूरत में तो ज्यादा बेहतर यही है कि उसके साथ आदमी ना रहे, या दूसरे के साथ ताल्लुकात में मुलव्वस हो जाती है। अब वहां पर शरीयत हमारी उस आदमी को ना तो ये कहती है जज्म के साथ कि आप उसे छोड़ दो, ना ये कहती है कि उसे रखो, आपको इख्तियार है। अलबत्ता ये जरूरी है कि आप उसे समझाओ और समझाने के बावजूद भी अगर वो राह रास्त पर ना आए तब तलाक देना ये वाजिब हो जाता है। लेकिन अगर वो समझाने के बाद वो सुधर जाती है तो तलाक देना वाजिब नहीं है। यहां पर आपको इख्तियार है, आप चाहो तो तलाक दे सकते हो, चाहो तो रख सकते हो, क्योंकि वो अब बाज आ गई है। जी वाज़ेह। अच्छा शेख, जैसे 1 महीना मैं समझा रहा हूँ, लेकिन लोग तो यही देख रहे हैं ना कि ये बंदा दयूसियत कर रहा है, तो लोगों को क्या पता कि मैं समझा रहा हूँ, तो लोगों के नजरों में दयूस साबित नहीं हो जाऊंगा? नहीं, देखिए अगर आप मुसलसल इनकार कर रहे हैं, उस मासियत पर इनकार कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, तब वो आदमी दयूस नहीं है। दयूस उसको कहा जाता है जो खामोश रहे, वो देखे और आंखें बंद कर ले, उसे कोई परवाह ना हो, दयूस वो है। अब बाकी लोग क्या कहते हैं उसका क्या जवाब दे सकते हैं? जी शेख, समझ गया शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद अगले गेस्ट है अब्दुल अहद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल शेख मोहतरम से पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। एक जैसे कपड़े वगैरह के जो दुकान लोग लगाते हैं, उसमें अगर कोई ऐसे कपड़े बेचते हैं जिसमें औरतों की सतर जाहिर होते हैं, जैसे फ्रॉक वगैरह आते हैं, आप बखूबी वाकिफ होंगे इससे, तो क्या अगर मिले जुले कपड़े वो रखते हैं मेल जोल के लिए, तो क्या उसकी तिजारत सही है या फिर उसमें कुछ? ये सवाल मुतादिद बार आ चुका है और कई बार इस पर जवाब भी दिया जा चुका है। देखिए कोई कपड़ा जैसे छोटे कपड़े हैं या ऐसे कपड़े हैं जो बारीक हैं, शफाफ हैं, तो कपड़ा फी नफ्सी हराम नहीं होता है। उस कपड़े को जो पहनने का तरीका है वो हराम बनाता है। अब कोई औरत अपने शौहर के सामने छोटे कपड़े या बारीक कपड़े पहनती है, कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर वो तबर्रुज करती है, जो है बेपर्दगी करती है उससे, तो नाजायज है। तो उसको डायरेक्ट हम ये नहीं कह सकते कि वो नाजायज है उसका बेचना। भाई
سارے لوگ اس کو ناجائز کام کے لیے تو نہیں خریدتے ہیں. تو اگر آپ کو پکا پتا ہے کسی عورت کے بارے میں کہ یہ غلط استعمال کے لیے خریدے تو اسے بیچنا ناجائز ہوگا. ایسا نہیں کہ مطلق طور سے اس کی, لیکن 90% تو شک یہی ہوتا ہے کہ اس کا غلط استعمال ہی ہوگا, کیونکہ کتنی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کے لیے صرف پہنتی ہوں گی. دیکھیے خصوصاً غیر مسلمین اگر ہم دیکھیں شیخ, تو غیر مسلمین تو ظاہر سی بات ہے وہ پارٹیز وغیرہ میں پہننے کے لیے ہی لیتے ہیں ویسے سب کپڑے. دیکھیے شیخ, ہم جو ہے جب تک ہمیں علم یقین نہیں ہوگا تب تک ہم اس پر حکم نہیں لگا سکتے. اس لیے ہماری شریعت جو ہے ان چیزوں کا مکلف ہم کو نہیں بناتی ہے کہ ہم ہر آدمی سے اس کے بارے میں پتہ کریں. تو اس میں اصل اباحت ہے, جب آپ کو پکا پتہ ہو تب آپ اس سے باز رہیں. جی جی جی, جزاک اللہ خیر. جی عبدالحاد بھائی, امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. بہت بہت شکریہ. شیخ ایک کمنٹ ہمارے ابھی اوپننگ کمنٹ سے متعلق آیا تھا, تو میں سوال لے لیتا ہوں کمنٹ سے. جی سسٹر ثنا شیخ ہے, انہوں نے پوچھا ہے شیخ ابھی مالز اور بازار وغیرہ میں نیو ایئرس کی سیل لگتی ہے, تو کیا ان میں ان سے جو ہے شاپنگ کر سکتے ہیں جا کر کے وہاں سے؟ دیکھیے, مختلف مناسبات پر جو بازار والے آفر وغیرہ دیتے ہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس مناسبت میں شرکت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ قیمت دے رہی ہیں, سامان خرید رہی ہیں, تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ قیمت, وہ مختلف مناسبات پہ وہ آفر لگاتے رہتے ہیں وہ لوگ. آپ قیمت دے رہی ہیں, سامان خرید رہے ہیں, اس کا اس جو ہے مناسبات سے ڈائریکٹ کوئی کنیکشن نہیں ہے. دوسری بات, اگر کوئی اس سے بھی بچنا چاہے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے ورع اور تقوی اور زہد کے اور زیادہ قریب ہے, اگر کوئی اس سے بھی بچے تو. لیکن خریدنا اصل یہ ہے کہ جائز ہے جب آپ قیمت دے کر کے خرید رہی ہیں. جی جزاک اللہ خیر. شیخ ایک اور کمنٹ تھا شیخ, سسٹر نے پرائیویٹ میں پوچھا ہے, سسٹر مسلمہ ہے, کہ شیخ ہم اپنے گھر والوں کی اصلاح کیسے کریں کہ وہ برتھ ڈے, اینیورسری, نیو ایئر منا رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ وہ حرام ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس دن یعنی برتھ ڈے کے دن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے اور ہم صدقہ کرتے ہیں, تو ان کو کیسے جواب دے شیخ, ان کو کیسے سمجھا, انہوں نے پوچھا ہے. دیکھیے, اللہ کا شکر تو ہمیں ہر وقت ادا کرنا چاہیے, پورے سال ادا کرنا چاہیے. جی اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ عبادت ہے, شکر یہ عبادت ہے. اب عبادت کے لیے اگر اپنی طرف سے آپ کوئی دن خاص کرتے ہیں جس کو اللہ نے خاص نہیں کیا ہے تو اسی کو تو بدعت کہا جاتا ہے. جی یہاں تک کہ اگر کوئی ایسا وقت آپ خاص کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جس کی تخصیص ہماری شریعت میں نہیں آئی ہے تو یہی تو بدعت ہے. یہی تو حد فاصل ہے سنت اور بدعت میں. تو آپ شکر ادا کیجئے, پورے سال کیجئے, روزانہ کیجئے, اتفاق سے آپ کا شکر اسی دن پڑ گیا. آپ نے ارادہ نہیں کیا خاص کرنے کا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن یہ ایک عبادت ہے شکر ادا کرنا, اور اس کے لیے کسی خاص دن کا, کسی خاص وقت کا مقرر کرنا یہ بدعت ہے اپنی طرف سے, تو یہ جائز نہیں ہے. تو آپ ان کو سمجھائیے دین کا, اسلام کا, قال اللہ اور قال رسول کا حوالہ دے کر کے آپ بتائیے کہ ہمیں صرف انہی چیزوں کے کرنے کی اجازت ہے جو ہماری شریعت میں وارد ہوئی ہیں. ہم کوئی ایسا عمل کیوں کرنے جائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی برتھ ڈے منایا؟ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اولادیں تھی, صحابہ کرام کے پاس اولادیں تھی, کیا وہ لوگ برتھ ڈے مناتے تھے؟ برتھ ڈے یہ کفار سے آیا ہے, یہ ان کی عادات میں سے ہے. ہم کیوں مرے جا رہے ہیں ان کی عادات کو اختیار کرنے کے لیے؟ ان کی جو تقالید, ان کی روایات ہیں اس کو اختیار کرنے کے لیے ہم کیوں مرے جا رہے ہیں؟ کیا ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ نبی ہمارے لیے اسوہ ہیں, تو کیا اس چیز میں ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے؟ جی واضح ہے شیخ, واضح ہے. جزاک اللہ خیر. آخری گیسٹ کو میں ایڈ کر رہا ہوں, عبداللہ میں ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی عبداللہ صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ آپ میوٹ ہے, انمیوٹ کر کے آپ اپنے آپ کو سوال کریں. آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. جی آ رہی ہے, لیکن آپ کا تھوڑا سا نیٹ ورک ڈسٹرب ہے. آپ فرمائیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ شیخ میرا سوال ہے, انشورنس سے جڑا ہوا ہے شیخ. ایک اسٹاک مارکیٹ فنڈ ہے, کوئی کمپنی ہے, اس کا نام ہے میکس لائف انشورنس کا. تو شیخ اس نے یہ دکھایا کہ اس کے پاس لندن کی شریعت کمیٹی کا
فوراً مطلب وہ اس کی پرمیشن ہے. تو شیخ اس میں جی انہوں نے پرمیشن دی, میں نے ان کے بارے میں تحقیق کی تو وہ ام القرا سے پڑھے ہوئے ہیں. تو شیخ کیا اس میں انویسٹ کرنا جائز ہے؟ سوال میں سمجھ نہیں جی سکا شیخ ارشد. کمپنی کا نام کیا ہے؟ میکس لائف انشورنس کا آپ نے نا؟ کوئی بھی جی کوئی بھی جی شیخ, کمپنی جی ہو شیخ, اس سے لنڈن شریعت کمیٹی سے انہوں نے پرمیشن لی ہے. جی شیخ. شیخ آپ کا نیٹ ورک شاید خراب ہو گیا ہے شیخ کا. جی عبداللہ بھائی تھوڑا سا ویٹ کریں, انشاءاللہ شیخ شیخ میں ریپیٹ کر جوائن دوں؟ ہوتے ہیں تو ہم. ہاں میں سمجھ گیا آپ کا سوال, میں سمجھ گیا آپ کا سوال واضح ہے. اوکے شیخ. شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ شیخ کا شاید نیٹ ورک پرابلم ہو گیا ہے. اور جی شیخ ڈراپ ہو گئے ہیں یہاں سے. عبداللہ بھائی میں گزارش کروں گا کہ اگر تاخیر ہو, کیونکہ ہمارا اس کے فوراً بعد بھی ایک پروگرام ہے. شیخ سے میں جواب لے لیتا ہوں, شیخ جی آ گئے شیخ. ہیں. جی شیخ جی ارشد, سوال جی کیا شیخ. ہے بھائی کا؟ ہاں بھائی کا سوال یہ ہے شیخ کہ ایک کمپنی ہے میکس لائف انشورنس کے نام سے, اور اس کمپنی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کے پاس ایک اجازہ ہے, اور وہ اجازہ دینے والے ام القرا یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں, جو ہے فقہ سے انہوں نے کوئی ڈگری حاصل کی ہے, اور انہوں نے اس بات کا اجازہ دیا ہے. تو اب ان کا سوال, بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا میں اس میں انویسٹ کر سکتا ہوں شیخ؟ نہیں, بالکل نہیں انویسٹ جی کر شیخ. سکتے ہیں. جو انشورنس کی جتنی بھی شکلیں اس وقت مارکیٹ میں رائج ہیں, تمام کے حرمت پر جتنے بھی معتمد علماء ہیں اس زمانے کے تقریباً سب کا اتفاق ہے وہ جائز نہیں ہے. ابھی ٹائم ختم ہو گیا ہے, ہم اس پر اس کے ادلہ وغیرہ پر بات نہیں کر سکتے اس وقت. جی جی کسی اور وقت میں اگر آپ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ حرام کیوں ہے. دوسری بات یہ آپ کا کہنا کہ کوئی ام القرا سے فارغ ہے, انہوں نے جو ہے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے. تو میرے بھائی آپ ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی حرام چیزیں ہیں, جتنی بھی حرام چیزیں, سب کے جواز پر آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی فتویٰ مل جائے گا. ایسے لوگ ہر زمانے میں ایسے شذوذ پائے جاتے رہے ہیں, آپ ان کی طرف توجہ مت دیجئے. کوئی بھائی سود کے, جو بینکنگ کا سود ہے اس کے جواز پر بھی میں آپ کو فتوے دکھا سکتا ہوں. بالکل تو بالکل اب اس کا کیا کریں مل گے؟ جائے گی. اور کسی کا ام القرا سے یا کہیں سے فارغ ہونا یہ سند نہیں ہے. جو سند ہے وہ قال اللہ اور قال الرسول ہے. ہماری شریعت کے جو اصول ہیں وہ ہمارے لیے سند ہیں, کسی انسان کی کہی ہوئی بات سند نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. عبداللہ بھائی امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی شیخ, مزید اگر میں آپ کہہ کو رہا کچھ تھا کہ پوچھنا ہے تو کل آ جائیے, کیونکہ وقت ہمارے جی پاس شیخ کم ہے. کل اس لے کے لیجیے گا فوراً پہلے شیخ. ہاں انشاءاللہ میں پہلے لے لوں گا. آپ جلدی آئیے, 8 بجے ہم یہاں ہوتے ہیں, آپ آ جائیں انشاءاللہ. 8 بجے سے پہلے آپ ایڈ ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو پہلے لے لیں گے. جزاک اللہ خیر شیخ وقت دینے کے لیے. میں اپنی پوری بہت بہت ٹیم کی شکریہ. جانب سے اور اسی طرح ہمارے تمام ناظرین کی جانب سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ الحمدللہ آپ جو ہے ہر روز ہمارے ساتھ جڑتے ہیں, اور کافی جزاک اللہ باتیں خیر. جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے وہ آپ ہم تک پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم تمام لوگوں کو سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ شیخ, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. جزاک اللہ آمین. خیر السلام انشاءاللہ. علیکم. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا اس اسٹریم سے, خصوصاً شیخ کے اوپننگ کمنٹ اور اس کے بعد کیے جانے والے سوالات سے, اور آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ آپ کے روبرو ہوں گے 8 بجے. آپ ضرور آئیے گا, ہم آپ کا انتظار کریں گے. جانے سے قبل اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.